बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बराह रास्त प्रोग्राम कड़वा सच आकिब आबिद के साथ। और आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल क़य्यूम राजा साहब, जिनके बारे में आप जानते हैं कि 22 साल जो है बरतानिया में ये कैद रखे और सिर्फ कश्मीर काज की खातर। और इसके अलावा ये कॉलम भी लिखते हैं जो कि कौमी अखबारात और बैनुल-अक़वामी अखबारात में छपते हैं, और कश्मीर इशू के लिए जहाँ तक हो सकता है आवाज़ उठाते रहते हैं और दो टोक अल्फाज में बात करते हैं कश्मीर इशू के लिए, और सोशल जस्टिस के लिए भी बड़ी हद तक ये वर्क कर रहे हैं। और यहाँ तक कि आपको ये भी बता दें कि जो कश्मीर की तारीख है उसके हवाले से इन्होंने हाई कोर्ट में रिट भी दायर कर रखी है कि कश्मीर की तारीख को जो यहाँ का निसाब है उसमें शामिल किया जाए। और उससे भी अहम जो इनकी एक काविश है जो काबिल सताइश भी है, वो ये है कि आज़ाद कश्मीर में जो टेक्स्ट बोर्ड है उसकी मंजूरी के लिए भी इनका जो काम है वो काबिल तारीफ़ है और लायक तहसीन है। सबसे पहले मैं आपको वेलकम कहता हूँ रह साहब अपने शो में। और रह साहब, सबसे पहले सवाल आपसे करूँगा मकबूजा कश्मीर के हवाले से। आपको बखूबी पता है कि 326 दिन गुजर चुके हैं और वहाँ लोगों के पास कारोबार नहीं है, वहाँ लोगों के पास जॉब नहीं है, इंटरनेट की सर्विस जो वो मुअत्तल है, लेकिन दुनिया उस पर खामोश है। क्या होना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अल-नूर न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ थोड़ी लोड लिखा कि आपने मुझे यहाँ दावत दी और इज़हार ख्याल के लिए। देखिए कि भारतीय मकबूजा कश्मीर में लॉकडाउन के हवाले से दुनिया का जो रद्द अमल है वो इंतहाई अफसोसनाक है। और इससे दुख की बात यह है कि अब दुनिया जहान में लॉकडाउन है और दुनिया ने देखा है कि लॉकडाउन क्या होता है। इसके बावजूद जो है ये इंसानी हकूक़ के अलमबरदार और बड़े ममालिक जो हैं जिनके फैसले इस वक्त जो है वो दुनिया पर एक किस्म के मसलत हैं, और जहाँ वो चाहते हैं बोलते हैं और जहाँ वो चाहते हैं उनको है ना इक़वाम मुत्तहिदा को भी ले आते हैं और फौजें भी वहाँ चली जाती हैं। और इक़वाम मुत्तहिदा तो दूर की बात है, जो मुसलमान ममालिक हैं उन्होंने भी इंतहाई मसलहत का मुजाहरा किया है और उन्होंने भी इस पर कोई ख़ास रद्द अमल नहीं दिया है, बल्कि उन्होंने भारतीय वज़ीर आज़म जो इंतहाई एक ज़ालिम इंसान है, मुतासिब इंसान है, मौजूदा सदी का मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा मुतासिब इंसान है, तंग नज़र इंसान है भारतीय वज़ीर आज़म मोदी। और उसको ऐसा क्या हम दुनिया को ये बावर कराने में कामयाब हो चुके हैं कि मोदी एक टेररिस्ट है? नहीं, वाइल्ड टेररिस्ट है? नहीं, वो अमली तौर पर है, वो ऐसा ही है और वो अपने नज़रियात को वो छुपाता भी नहीं है। देख रहे हैं कि कश्मीर के अलावा भी जो है हिंदुस्तान के अंदर जो कवानीन बनाए जा रहे हैं और वहाँ मुसलमानों के साथ और अक़लियतों के साथ जो सलूक हो रहे हैं वो सारी दुनिया के सामने हैं। लेकिन दुनिया जो है वो इस वक्त मेरे ख्याल में बिल्कुल हर चीज़ को मफदाती नज़र से देखती है। ठीक है। तो हमारी जो सबसे बड़ी नाकामी है वो ये है कि एक आदमी जो अपने आप को दहशतगर्द साबित करने में शर्म महसूस नहीं करता, उसे हम जो है वो हमारी जो क़यादत है, जो मुसलमानों की क़यादत है, वो उसको अवार्ड दे रही है। और लिहाजा ये हम कैसे कह सकते हैं जी कि हम उसको टेररिस्ट साबित करने में नाकाम रहे हैं, क्योंकि मुसलमान ममालिक जो हैं, हुक्मरान जो हैं, वो उसको अवार्ड दे रहे हैं। सिर्फ 3 ममालिक जो हैं, 3 मुसलमान ममालिक जो हैं वो तुर्की, ईरान और मलेशिया, उन्होंने जो है ना एक ओपनली और स्ट्रांग और स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है उसके खिलाफ स्टैंड लिया है। यानी कि मुसलमानों पे जो जुल्म हो रहा है उसकी एक बड़ी वजह ये है कि उनमें आपस में इत्तेहाद नहीं है, जिसकी वजह से वो कमज़ोर हैं और जाहिर सी बात है उनके गले काटे हैं। हाँ, ऐसा ही है, उनके दरमियान इत्तेहाद भी नहीं है। और हकीकत में ये है कि जो हुक्मरान मुसल्लत हैं मुसलमानों पर इस वक्त, उनमें से 2-3 को छोड़कर बाकी जितने भी हैं वो बेसिकली जो साम्राज्य कुफ्ते हैं उनके मुसल्लत करदा ये लोग हैं।
ریاض صاحب فاروق اعظم صاحب کی طرف سے جو 13ویں ترمیم لائی گئی اور آج کل جو ایک نیا شور جو 14ویں ترمیم کا سنا جا رہا ہے اس پہ بھی بات کریں گے، لیکن اس سے قبل ایک جو میرا سوال مقبوضہ کشمیر سے جڑا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ گزشتہ سال 370 اور 35A کا ختم کر دیا گیا اور کشمیر کے اسٹیٹس کو تبدیل کرنے کی جو ایک کوشش کی گئی مودی کی طرف سے، تو بعد میں یہ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ کورٹس کی طرف سے اس فیصلے کو رد کیا گیا، تو اس پہ آپ تھوڑی روشنی ڈالیں، پھر 13ویں ترمیم پہ بھی آتے ہیں اور 14ویں پہ بھی بات کرتے ہیں۔ دیکھیں نا کہ مودی نے صرف کوشش نہیں کی ہے، اس نے الیکشن میں یہ کہا تھا اپنی عوام کو کہ وہ کرے گا اور اس نے کیا ہے۔ اور ہماری جو قیادت ہے، نام نہاد قیادت اور پاکستان، ان کی سب سے بڑی ناکامی یہ ہے کہ انہوں نے اس بات کو کوئی سیریس لیا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور پاکستان نے کیوں سیریس نہیں لیا ہے یہ بھی ایک بہت بڑا آپ کی نظر میں اس کا ریئیکشن کیا ہونا چاہیے تھا؟ دیکھیے ریئیکشن تو اس کا یہ ہونا چاہیے تھا کہ مطلب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں جی کہ پاکستان کو جو ہے نا وہ فوجی مداخلت کرنی چاہیے تھی۔ ٹھیک ہے، آپ اس پہ یقین؟ میں بہرحال یہ دیکھیں تاریخ یہ بتاتی ہے کہ پاکستان کا جو فوجی ایکشن ہوتا ہے یہ ڈیسائسو نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ایک قدم اٹھا کر پھر ایکشن پڑتا ہے امریکہ کا، وہ پیچھے آ جاتے ہیں۔ وہ دفعہ ایسے ہوا ہے، 47 میں ایسا ہوا، 65 میں ایسا ہوا ہے، 71 میں تو جو ہے نا مشرقی پاکستان ہی چلا گیا۔ لیکن اس پہ بھی دنیا یقین کرتی ہے کہ طاقت کے استعمال کا کوئی یعنی کہ اس طرف جانا نہیں چاہیے، نقصان ہے دونوں طرف سے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اگر پاکستان جو ہے وہ بین الاقوامی سطح پر طاقت کا استعمال نہیں کر سکتا ہے، اس وجہ سے کہ پاکستان نے خود بھی اس طرح کے کام کیے ہوئے ہیں۔ گلگت بلتستان کا جو اسٹیٹس ہے وہ پاکستان نے تبدیل کیا ہے، اور پاکستان جب یہ مسئلہ بین الاقوامی سطح پر لے کے جاتا ہے تو ہندوستان کہتا ہے جی کہ میں نے تو اب کیا، پاکستان نے تو 40 سال پہلے کیا تھا، تو وہاں پر پاکستان کی کوشش کمزور پڑ جاتی ہے۔ سب سے پہلے پاکستان کو جو ہے نا اپنی جو بنیاد ہے، گراؤنڈ ہے، اس کی مضبوط ہونی چاہیے۔ وہ کس طرح مضبوط ہو سکتی ہے؟ وہ اس طرح مضبوط ہو سکتی ہے کہ پاکستان جو ہے اس کو ہندوستان سے مختلف اور بہتر جو ہے نا نظر آنا چاہیے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کا ایک جوائنٹ سیٹ اپ پورا ہونا ہے۔ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کو کا جوائنٹ سیٹ اپ بنائے گا جب، تو یہ سیٹ اپ جو ہے نا یہ جب اپنے کے اوپر کام کرے گا تو دنیا کی نظر میں یہ ثابت ہوگا کہ پاکستان جو ہے وہ کشمیریوں کو پروموٹ کر رہا ہے، کشمیر کام کو پروموٹ کر رہا ہے، کشمیر کا تاریخ کو مضبوط کر رہا ہے، اور ہندوستان جو ہے اس کی مخالفت کر رہا ہے۔ اسی سے میرا ایک سوال جڑا ہے ایسا، ایک مسئلہ ہے نا، اس کا حل یا تو یہ ہے کہ ایک تو جنگ کی طرف جایا جائے، یا یہ ہے کہ پرامن بیٹھ کے مذاکرات کیے جائیں۔ آپ کس طرف یا آپ کیا سجیسٹ کریں گے کیا ہونا چاہیے؟ جب تک جس کسی کے پاس سیاسی طاقت نہیں ہوتی ہے اس کے ساتھ کوئی نیگوشیٹ کرنے کے لیے نہیں آتا ہے۔ ہم کو چاہیے سب سے پہلے کشمیریوں کو، میں چاہتا ہوں کہ جو پاکستان کے ساتھ بھی جو بہت زیادہ ہماری کشمیری لوگ جو ہے نا وہ شکایت کرتے ہیں نا، میں ان کو بھی جائز نہیں سمجھتا ہوں۔ کشمیری خود جو ہے وہ بتائیں کہ وہ پہلے خود کیا کر رہے ہیں۔ وہ خود ڈیوائیڈ ہیں، ٹھیک، وہ خود ڈیوائیڈ ہیں، وہ اپنے مفادات کی خاطر جو ہے نا وہ مطلب تلوے چڑھتے رہتے ہیں اور دوسروں کو الزام دیتے ہیں جی کو اس نے یہ نہیں کیا۔ کبھی وہ اقوام متحدہ کو الزام دیتے ہیں، کبھی پاکستان کو الزام دیتے ہیں، کبھی کسی کو، ہر کوئی اپنے مفاد کے لیے کام کرتا ہے۔ کشمیری کی عادت جو آپ دیکھ کہ وہ مطلب ہے جو کام کر رہے ہیں کیا واقعہ ہی وہ مطلب جموں کشمیر کے مفاد میں ہے، تو سب سے پہلے ان کو جو اپنا قبلہ درست کرنا چاہیے۔ اور جب سیاسی طور پر کشمیری متحد ہوں گے، وہ دفعہ ایسا ہوا ہے کہ بین الاقوامی سطح پر جب کوئی بات چلی ہے تو لوگ پوچھتے ہیں کہ اچھا یہ بتاؤ کہ کشمیری چاہتے کیا ہیں، تو کشمیریوں کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا ہے۔ اگر جواب بھی ہے تو ڈویژن ہے اس میں، وہ اس ڈویژن کو تو نہیں مانتے نا، مطلب وہاں بین الاقوامی سطح پر یہ تو نہیں ہوتا ہے نا، فرض کریں ٹرمپ آج یہاں آ جائے، ٹھیک ہے، ٹرمپ جو ہے وہ اپنی پارٹی کے سربراہ کی حیثیت سے نہیں آئے گا، وہ امریکہ کی صدر کی حیثیت سے آئے گا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔
تو وہاں سے جو اور سیاسی پارٹیاں ہیں وہ اپنی نمائندگی کرنے کے لیے بیرون ملک نہیں جائیں گی. ان کا صدر جو ہے وہ جائے گا, صدر پوری قوم کو اور پورے ملک کو ریپرزینٹ کرے گا. ہمارے اسی طرح جو ہے نا ہماری جو تحریک ہے اس کی کوئی ایک لیڈرشپ ہونی چاہیے, ایک نظریہ ہونا چاہیے. جب ہم کہیں جائیں کسی پلیٹ فارم ہونا چاہیے. ریاض صاحب آپ یہ بھی بتا دیں کہ ہوگا کیسے. باتیں آپ کی اچھی ہیں اور جن پوائنٹس کی آپ نشاندہی کر رہے ہیں واقعی یہ خرابیاں بھی پائی جاتی ہیں. اب حل کس نے تلاش کرنا ہے؟ سیدھا بات ہے جی کہ دیکھ رہے ہیں نا کہ بیماری کی جو ہے نا وہ وجہ کیا ہے. تو وجہ یہی ہے نا ہمارے مفادات ہیں. ہم جب قومی مفادات کو پہلی ترجیح دیں گے تو ظاہر ہے ہم لوگ متحد ہو جائیں گے. ذاتی مفادات سے بالا تر ہو کے بالکل قومی مفاد کی طرف توجہ دیں گے اور سلوشن بھی یہی ہے. سلوشن بھی یہی ہے, اس کے علاوہ تو اور کوئی راستہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, اب آ جاتے ہیں 14ویں ترمیم پہ. اس حوالے سے کیا آپ دیکھ رہے ہیں, ہونا کیا چاہیے اور ہو کیا رہا ہے؟ دیکھیں کہ جب سے یہ آزاد کشمیر کی نامیاد ایک انقلابی عبوری حکومت بنی تو آئیڈیا تو بیسیکلی یہ تھا کہ یہ حکومت جو ہے وہ عالمی سطح پر اپنی نمائندگی خود کرے گی اور پورے جموں کشمیر کی نمائندگی کرے گی. ٹھیک ہے, لیکن اس کو جو ہے نا اس کو لوکل اتھارٹی میں تبدیل کر دیا گیا. اس کی جو سفارتی جو اس کے اختیارات ہیں وہ پاکستان نے لے لیے ایک وکیل کی حیثیت سے. ٹھیک ہے, اب یہ ہے کہ رفتہ رفتہ اس کے اختیارات جو ہیں آزاد کشمیر کے ان کو محدود کیا جاتا رہا. بے شمار جو ہے نا وہ مثالیں دی جا سکتی ہیں. تو ایکٹ 74 جو ہے ان میں سے ایک ہے. ٹھیک ہے, ایک تو پہلے ناظرین کو یہ کلیئر کر دیں کہ جو 13ویں ترمیم تھی وہ کیا تھی, اس میں کون سے اختیارات ہمارے پاس تھے, اور پھر 14ویں ترمیم جو ہے نا اس میں بھی کوئی بڑی تبدیلی نہیں آئی تھی. اس میں یہ تھا کہ جو کونسل کشمیر کونسل ہے زیادہ اختیارات اس کے پاس تھے. ٹھیک ہے, اور فاروق حیدر جو ہے جو موجودہ وزیر اعظم وہ یہ چاہتے تھے کہ آزاد کشمیر کو یہ جو ہے نا کشمیر کونسل جو ہے اس کے اختیارات کم کر کے وہ آزاد کشمیر کو منتقل ہونے چاہیے. اور اس کے علاوہ جو کی اپوائنٹمنٹس ہیں مثلاً ججز وغیرہ کے یہ وہ ان کے جو ہے نا اختیارات کی آزاد کشمیر کو منتقل کرنا چاہیے. اس میں کوئی تھوڑی بہت تبدیلیاں آئی تھیں. میرے نزدیک کی جو کوئی بڑی تبدیلی نہیں تھی لیکن تھوڑی تبدیلیاں جو ہیں وہ ہوئی. اب مسئلہ ہے جو 14ویں ترمیم ہے نا وہ سمپل سادہ اور سیدھے الفاظوں میں آپ کو یہ بیان کروں کہ 14ویں ترمیم کیا ہے. 14ویں ترمیم سمپل ایک حکم نامہ ہے پاکستان کی طرف سے. پاکستان کے جو وزیر قانون ہیں ان کی طرف سے ایک ڈرافٹ تیار کیا گیا ہے. انہوں نے آزاد کشمیر اسمبلی کو, آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کو, صدر کو کوئی کنسلٹ نہیں کیا ہے, بالکل اعتماد میں نہیں لیا ہے. صرف وہ ڈرافٹ تیار کر کے بھیجا ہے کہ آپ اس کو اپنی اسمبلی کی طرف سے ایک فورس کر رہے ہیں کہ آپ اس سے بالکل ہاں وہی انہوں نے بھیجا ہے. مطلب خود تیار کر کے دیکھیں نا مطلب ہوتا کیا ہے. قانون سازی کس طرح ہوتی ہے؟ قانون سازی یہ ہوتی ہے کہ ایک بل آتا ہے چاہے حکومت کی طرف سے آئے چاہے کوئی پرائیویٹ بل ہو سنگل ممبر کی طرف سے. ٹھیک ہے, جب وہ اسمبلی میں جاتا ہے اس پر بحث ہوتی ہے. بحث کے بعد جو ہے نا اس کا پر جو ہے نا متفقہ جب رائے آتی ہے تو اس کو پھر اگر وہ اکثریت اس کو پاس کرتی ہے تو وہ پھر ایکٹ بنتا ہے. یہاں کیا ہو رہا ہے کہ یہاں سیدھا پاکستان کہتا ہے ہمیں آزاد کشمیر کے اوپر مزید جو ہے نا اختیارات چاہیے. آزاد کشمیر کے پاس جو اختیارات ہیں وہ ختم کر کے مزید اختیارات جو ہیں وہ پاکستان کو ملنے چاہیے. اور اس میں یہ ہے بیسیکلی کہ آزاد کشمیر کو پہلے ہی جو ہے نا اس کا گرا دبایا ہوا ہے. مثلا وہ کس طرح کشمیر کونسل کو یا وہ اپنے اس میں دیں گے نہیں, کشمیر کونسل کو ظاہر ہے وہ اس کو بحال کرنا چاہتے ہیں نا. وہ ٹھیک ہے, یعنی واپسی جو اختیارات 13ویں ترمیم میں تھوڑے کم ہوئے تھے نا ان کو دوبارہ ریورس صرف وہی نہیں صرف ریورس نہیں بلکہ اس سے بھی آگے جانا چاہتے ہیں. وہ ٹھیک ہے اس سے آگے جانا چاہتے ہیں, بہت آگے جانا چاہتے ہیں. اور اس میں یہ بھی لکھا ہے جی کہ دیکھیں ایک طرف جو ہے آپ ادھر باہر بیٹھ کے یہ باتیں سمجھ گئے اور آپ آج ادھر حاضر بھی ہو گئے اور اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کروا رہے ہیں. آزاد کشمیر حکومت کی طرف سے کوئی دیکھ رہے ہیں کچھ اس حوالے سے؟
آزاد کشمیر حکومت اور اپوزیشن کی طرف سے ابھی تک کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے. آئے گا, آنا چاہیے, امید ہے, توقع ہے. میں اتنا امید نہیں ہوں کیونکہ فاروق حیدر جو ہیں وہ اصل میں وہ بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن لوگ ان کا ساتھ نہیں دے رہے ہیں. یہ لوگوں سے میرا برابر ان کی اپنی پارٹی جو ہے اس میں اس کے اندر جو ہے نا کچھ لوگ مسئلہ کا شکار ہو رہے ہیں. اپوزیشن صاحب آپ نے بالکل یہ ادھر بھی آپ کو دڑے بندی نظر آ رہی ہے اس معاملے پہ بھی جی اسی کی نشاندہی آپ کر رہے ہیں. اور یہ بھی ایک آپ نے وہ بھی ایک رکاوٹ بتا چکے ہیں کہ کشمیر ایشو پہ جو ہم جاندار طریقے سے بات نہیں کر پا رہے یا وہ ہم نتائج حاصل نہیں کر رہے, اس میں ایک رکاوٹ یہ ہے کہ دڑے بندی ہے اس سلسلے میں بھی. لیکن کیا رہ صاحب آپ یہ نہیں دیکھ رہے کہ جو تحریکی لوگ ہیں یہ خود بھی یعنی کہ ان میں بھی دڑے بندی ہے؟ دڑے بندی میرے خیال میں یہ بس ایسے ہی ہے جیسے کشمیریوں کے اندر جو ہے نا یہ بڑی بدنصیبی ہے کہ اب تک جو مسئلہ کشمیر حل نہیں ہوا ہے, جو لڑکا ہوا ہے, یہ کشمیریوں کی اپنی ناانصافی کی وجہ سے ہے. جن لوگوں نے قربانیاں دی ہیں تو ان کو بڑی سازش کے تحت جو ہے وہ سائڈ رن کیا جاتا ہے, نئے نئے چہرے سامنے لائے جاتے ہیں. تو اس پہ رہ سب دوسرے کو الزام دینے کی بجائے ہمیں اپنا احتساب خود نہیں کرنا چاہیے. نہیں, میں وہی کہہ رہا ہوں کہ میں نے تو شروع میں کہا تھا نا کہ کسی کو الزام دینے کے بجائے ہمیں اپنی صفوں کو درست کرنا چاہیے, اپنا محاسبہ کرنا چاہیے. تو ابھی میں وہ بات کر رہا تھا اس کے مسئلہ کشمیر پر اس کے اثرات کی. تو مسئلہ کشمیر پر اس کے اثرات جو ہیں وہ انتہائی برے ہوں گے. وہ اس لیے کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہمیں متحد ہو کر جو ہندوستان نے کیا ہے اس کو جو ہے نا اس کے فیصلے کو بچ کرنے کے لیے ہمیں اپنی پوری جو توانائی ہے اس پر صرف کرنی چاہیے تھی. لیکن اس کے بجائے مطلب یہ 14ویں ترمیم جو ہے یہ اس کی بحث چھیڑ دی گئی اور لوگوں کو جو ہے نا ادھر الجھا دیا گیا اس معاملات میں. اور لوگ یہی محسوس کرتے ہیں کہ ہندوستان اور پاکستان جو ہے وہ کشمیر کی یہ جو LOC ہے اس کو ایک انٹرنیشنل بارڈر میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں. تو دنیا جو ہے وہ مطلب جو ممالک تھوڑا بہت ہندوستان پر کرٹیسائز ہندوستان کو کرتے تھے وہ اب سوچیں گے کہ بھائی وہی کام جو ہے وہ پاکستان کر رہا ہے. تو کس طرح مطلب ہم جو ہے ہندوستان کے خلاف جو ہے کوئی قدم اٹھائیں. تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ 14ویں ترمیم کو فوری طور پر یہاں اسٹاپ ہونا چاہیے اور آزاد کشمیر گورنمنٹ اور اپوزیشن کو متحد ہو کر اس کو روکنا چاہیے. اگر آزاد کشمیر گورنمنٹ اور اپوزیشن نہیں روکیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ وقت پھر آ جائے گا کہ لوگ جو اب تک انہوں نے ہندوستان کو بنایا ہوا تھا اس کو چھوڑ کر وہ جو یہاں کی جو قیادت ہے جو سیاسی قیادت اور جو اس کے پیچھے پڑ جائیں گے. کیوں کہ وہ سوچیں گے کہ یہ ان کی جو ایسپیریشنس ہیں ان کا احترام نہیں ہو رہا ہے, ان کو ریپرزینٹ نہیں کر رہے ہیں اور اپنے سیاسی مفادات کی خاطر جو ہے وہ مسرت سمجھی کا شکار ہو رہے ہیں. بالکل صحیح. تو ریاض صاحب بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کے لیے. ناظرین آخر پہ میں یہی سجیسٹ کروں گا کہ آزاد کشمیر حکومت بھی اس حوالے سے کچھ جو بنتا ہے اس پہ سٹینڈ لے اور یہ ہے کہ جو بین الاقوامی جو فورمز ہیں ان کو بھی اس حوالے سے کشمیر ایشو کو سنجیدگی سے لینا ہوگا کیونکہ یہ ایک ایسا ایشو ہے کہ جو دو ایٹمی طاقتیں ان کے درمیان ایک بڑی جنگ چھڑ سکتی ہے اگر یہ معاملہ ایسے ہی لٹکا رہا اور اس پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. ظاہر سی بات ہے جب جنگ چھڑتی ہے یا کوئی بھی معاملہ ہوتا ہے تو وہ یہ چیزیں پھر انسان کے کنٹرول میں نہیں رہتی اور وہ بندہ کچھ اور سوچتا ہے لیکن ہو رہا کچھ اور ہوتا ہے اور نتائج جو ہیں وہ سب کو بھگتنے کرتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے یہ معاملہ اگر حل نہیں ہوگا تو اس پہ جو ری ایکشن ہے
दोनों फोर्सेस की तरफ से वो बहुत ख़तरनाक और खौफनाक हो सकता है। तो आलमी जो फोरम्स हैं, जो इदारे हैं, उनको चाहिए कि वो इस इशू को संजीदगी से लें। तो तमाम नाज़रीन का बहुत शुक्रिया देखने वालों का। प्रोग्राम से इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।